रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस नशिस्त के लिए जो मौजू मुंतखब किया गया है इस्लाम और सेकुलरिज़म, मैं बराह रास्त इस पर बात शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन ये कि पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस्लाम की वजाहत कर दूँ, फिर हम सेकुलरिज़म की तरफ आएंगे। इस्लाम, कुरान मजीद ने इस्लाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़कर हमारे सामने रखा है, यानी जो ख़ास तौर पे मदनी सूरतों में, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्लिम हनीफ थे। अच्छा, ये जो सारी बहस हुई है ये इस तनाजुर में हुई है कि ये जो यहूदी बन गए हैं और नसरानी बन गए हैं तो ये किधर से आए, तो उन्हें उन यहूदियों और अच्छा उनका दावा भी क्या है, लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा। तो उन्हें यह समझाया गया कि असल में तो इस्लाम था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इस्लाम था दीन, और याकूब अलैहिस्सलाम का दीन भी इस्लाम था। व वस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, इसी इस्लाम की वसीयत की थी इब्राहीम ने अपने बेटों को और याकूब ने भी अपने बेटों को। फिर उन्हें ज़रा डांटा भी कि तुम वहाँ पे मौजूद थे जब याकूब को मौत आई तो वो वसीयतें कर रहा था, और जब सारी औलाद ने मिल कर ये कहा था नहनु लहू मुस्लिमून, तो असल में कुरान मजीद यहूद और नसारा को ये समझा रहा है कि जो तुम दावा कर रहे हो कि अल्लाह के महबूब यहूद और नसारा हैं, तो ये तो नाम भी तुमने खुद रखे हुए हैं, अल्लाह का दिया हुआ नाम इस्लाम है। तो एक तो इस्लाम इस तनाजुर में है, जैसे यहूदी हैं नसरानी हैं तो इस्लाम भी एक उसके मुकाबले में आता है। अच्छा, अब एक दूसरा तनाजुर है, दुनिया में और भी बहुत से मत हैं, ये हिंदू मत है, बुद्ध मत है, जैन मत है, पता नहीं कितने मत हैं। अच्छा, ये दुनिया में रहा है पुराना जो दस्तूर कि किसी एक इलाके में, जैसे पुराने वक्तों में एक ही कौम आबाद होती थी, किसी दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं होती थी। जैसे मक्के में एक कबीला है तो किसी दूसरे कौम के लिए वो जो है ना वो गुंजाइश नहीं पैदा करते थे। ग़ुलाम बन के रहना है तो रह सकते हो, लेकिन ये कि बराबरी के हुकूक नहीं दिए जा सकते। यानी ये सिंगल ट्राइब सिटी होती थी या सिंगल ट्राइब कंट्री कह लीजिए, सोसाइटी कह लीजिए। इसी तरह एक ही मज़हब होगा एक इलाके में, एक से ज़्यादा मज़हब की गुंजाइश नहीं होती थी। ये तो बहुत बाद में इंसान ने उसके लिए गुंजाइश निकाली है, वरना पहले उसकी गुंजाइश नहीं होती थी। उसके मुकाबले में जब हम इस्लाम को देखते हैं तो इस्लाम ने पहली दफ़ा आके तो ये गुंजाइश निकाली है कि एक से ज़्यादा मज़ाहिब भी एक जगह पर बैक वक्त मौजूद हो सकते हैं। ये इस्लाम से पहले हमें तारीख़ इंसानी में इस तरह का तसव्वुर नहीं मिलता। इवन कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों ही में से थे, बनी इसराइली में से थे, और वो दीन मूसवी ही का इया कर रहे थे, लेकिन यहूदियों ने कभी भी उन्हें कबूल नहीं किया, बल्कि ये कि उनकी ज़िंदगी अजीरन करके रखी। बल्कि कुरान मजीद में जो अस्हाबुल उखदूद का वाक़या है, ये एक यहूदी बादशाह ने ईसाइयों को इस तरह कत्ल किया था। कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मोमिनीन शहूद। तो ये थे कौन थे? ये यहूदी थे, और जिनके साथ ये हो रहा था ये कौन थे? ये ईसाई थे। तो न यहूदी ईसाइयों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे, न ईसाई यहूदियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे। तो ये पहली दफ़ा इस्लाम ने आके दोनों को बर्दाश्त किया। ये भी बड़ी देर चले ज़िम्नन ये बात आ गई कि स्पेन की फ़तह में मुसलमान आमतौर पे ये बात नहीं कहते, लेकिन यहूदियों ने मदद की थी मुसलमानों की, क्योंकि वो ईसाइयों के सताए हुए थे। उस वक्त यूरोप में ईसाइयों की हुक्मरानी थी, और उन्होंने यहूदियों के साथ वो किया हुआ था जो यहूदी अपने वक्त में ईसाइयों के साथ कर रहे थे, टिट फॉर टैट। तो यहूदियों को इसमें जो है ना वो बेहतरी लगी कि मुसलमान आ जाएं, और ये बिन गौरियान ने भी माना है, यानी पिछली सदी में, कि आवर गोल्डन ईरा इन आवर डायस्पोरा वाज मुस्लिम स्पेन, यानी हमारा जो सुनहरी दौर गुजरा है हमारे इस इंतशार के दौर में, वो जब मुसलमान स्पेन पर हुक्मरान थे तो वो था। मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि ये जो रवादारी की आज हम बातें सुनते हैं, तारीख़ इंसानी में ये रवादारी सबसे पहले इस्लाम लेके आया। अच्छा, जब ये रवादारी आ गई तो उस रवादारी ने इस्लाम को भी बाकी मतों की तरह या बाकी मज़ाहिब की तरह एक मज़हब के तौर पर डील किया, और मुसलमानों ने भी उसे इस हैसियत में कबूल कर लिया। अच्छा, यहाँ से फिर हम एक बात समझाने के लिए बहस शुरू करते हैं, और वो बहस ये होती है कि इस्लाम मज़हब नहीं है, दीन है। अच्छा, ये बहस एक और कन्फ्यूजन खड़ी कर देती है, और वो कन्फ्यूजन ये होती है कि जनाब ये फ़िक़्ह हनफ़ी तो मज़हब है, मज़हब हनफ़ी,
مذہب مالکی، مذہب حنبلی، مذہب شافعی، تو اس میں تو جس کو آپ دین کہتے ہو اس کی باتیں بھی ہیں۔ تو دیکھیں ہمیشہ جب آپ کسی بھی گروپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں جن میں ان کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی وغیرہ کہتے ہیں تو یہ ہماری اصطلاح میں مذہب کا لفظ ہے، یعنی اسکول آف تھاٹ کے معنی میں ہے۔ جب انٹرنیشنلی یا دنیا کی لینگویج میں یا ایڈیم میں مذہب کا لفظ آتا ہے یا ریلیجن کا لفظ آتا ہے تو وہ ان معنوں میں نہیں آتا، وہ کسی اور معنی میں آتا ہے۔ علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشن ہے، یہ دونوں کی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے۔ جب مذہب حنفی بولا جاتا ہے اس کی ڈیفینیشن اور ہے، اور جب مذہب ہندو بولا جاتا ہے یا مذہب جو ہے نا وہ اسلام بولا جاتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن علیحدہ ہے۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں، ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں سمجھیں گے تو کنفیوژن رہے گی اور اس سے نکلیں گے نہیں۔ آپ وہ ذرا مسٹر کی طرف مڑیں گے اسے سمجھانے کے لیے تو مسجد والا آپ کے پاؤں پیچھے سے پکڑ لے گا، بلکہ پکڑنا نہیں بلکہ پیچھے سے کاٹے گا، اور اگر آپ مسجد والے کی طرف مڑیں گے تو وہ جو ہے نا اسکول کالج والا کاٹے گا۔ تو یہ دونوں کی علیحدہ علیحدہ ڈیفینیشنز ہیں، وہ ذہن میں رکھیں گے تو بات واضح رہے گی۔ اچھا، اب آ جائیں جو چیز کلیئر کرنے کی ہے کہ اسلام کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی دین جو ہے وہ اسلام ہے، ویسے میرے مطالعے میں آج تک قرآن مجید میں یا حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ملا کہ جس میں اسلام کو مذہب کہا گیا ہو، مجھے نہیں ملا۔ میرا مطالعہ ویسے محدود ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں تو یقیناً نہیں ہے، حدیث کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جتنی کچھ حدیثیں میرے سامنے آئی ہیں مجھے مذہب کا لفظ اسلام کے بارے میں نہیں ملا۔ جہاں بھی ملا دین ہی ملا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ تو قرآن مجید تو اسلام کو دین کہتا ہے۔ دین کا معنی ریلیجن کرنا، اب میں مذہب والے کو بیچ سے نکال رہا ہوں، دین کا معنی ریلیجن کرنا، یہ یعنی اسے آپ کہیں ابھی فکری ارتداد کا لفظ استعمال ہوا، ترکیب استعمال ہوئی، اسے تو آپ الحاد کہیں، الحاد ہے، یہ ملحد ہونے کے مترادف ہے۔ جب ملحد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ سیدھے چلتے چلتے ٹیڑھے ہو جائیں، تو یعنی آپ نے ایک بات اٹھائی اور آگے سے جا کے تو اس کو سیدھا اوپر لے جانے کے بجائے دائیں یا بائیں گھما دیا، جو عیاری مکاری ہوتی ہے، لفظوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، ٹوسٹ کیا جاتا ہے بات کو، یہ الحاد ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو شخص اسلام کو ریلیجن کے معنی میں لے تو اس نے اسلام کو ٹیڑھا کر دیا ہے، اس نے اسلام کے ساتھ الحاد اختیار کر لیا ہے۔ یہ ہے کیا؟ اسے سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات، فرامین نہیں، یہ دونوں لفظوں سے بات سمجھ میں نہیں ہے، کمانڈمنٹس، فرامین اب وہ پرانے ہو گئے نا، ہمیں پتہ نہیں لگتا، یعنی نہیں آرڈیننس۔ جیسے کوئی مجلس قانون ساز قانون بنا کے اپنی پھر رٹ قائم کرتی ہے، اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں قانون ساز اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی اس اتھارٹی کو تسلیم کرنا، اس کے رٹ کو تسلیم کرنا ہے۔ جس کو اس کی یہ اتھارٹی تسلیم نہیں ہے، اللہ کو اس کی نمازوں، روزوں، حجوں، زکاتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ کلیئر رہیں، اللہ تعالیٰ کو جو شے درکار ہے وہ اس کی مکنن کی حیثیت ہے، قانون ساز کی حیثیت ہے۔ یہ بات میں نے زور دے اس لیے نہیں کہی کہ آپ صرف میرے لب و لہجے کی وجہ سے آپ اس پر یقین کر لیں۔ یہ قرآن مجید میں تانے بانے کی طرح بنی ہوئی بات ہے، لیکن ہم اس کے اوپر سے جیسے برف پر سے سلپ ہو جاتے ہیں یا کورے پر سے سلپ ہوتے ہیں، ایسے قرآن مجید کے اوپر سے سلپ ہو کے چلے جاتے ہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اللہ بھی اپنا بنایا ہوا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، یہ اپنا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ محدود کر لینا جو میرے دل میں ہیں یا دماغ میں ہیں۔ تو یہ میرا خدا ہے نا، قرآن کا بتایا ہوا خدا تو نہیں ہے نا، یہ محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا اللہ تو نہیں ہے۔ جبکہ وہ ایمان مجمل میں پڑھتے ہم کیا ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ تو اس کے اسماء و صفات پر آئیں نظر آ، وہ کیا کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض۔ ایک دفعہ میں نے گنا تھا، یہ 17 مرتبہ قرآن مجید میں آئے، 17 مرتبہ آئے ہیں یہ ان الفاظ کے ساتھ۔ اچھا، اور کتنے اسالیب میں آئے ہیں؟
مطلب یہ جب آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، تو وہی بات ہے نا، ایک اور انداز میں کہی گئی سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، وہی بات ہے نا جو دوسرے ایک اور انداز میں کہی گئی۔ جب وہ یہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا قانون بنانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، جب وہ کہتا ہے لا یشرک فی حکمہ احدا، جو اپنے حکم دینے قانون بنانے کے اختیار میں کسی کو شرکت کی اجازت نہیں دیتا، اور جب وہ کہتا ہے کہ لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، جب میں یہ سارا پڑھ لوں اس کے بعد میں اگر ایک جملے میں کہوں جو بات ابھی میں نے کہی، تو اتنا زور دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے جو میں نے دیا ہے؟ بالکل، اس کو میری آواز کے زیر و بم پہ نہ قیاس کیجئے، اس پیچھے جو دلیل ہے اس کی بنیاد پر میں وہ زور دے رہا ہوں۔ میں زور سے اپنی بات منوانے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید کا، اب مجھے نیریٹو کے لفظ سے میں آپ کو بتا دوں نفرت ہے، لیکن چڑھ جاتا ہے زبان پہ، کیا کریں۔ نفرت اس لیے کہ نیریٹو جھوٹ کو کہتے ہیں، پراپیگنڈے کو کہتے ہیں۔ میں ایک نیریٹو بنا رہا ہوں جس کو قرآن مجید افتراء کہتا ہے، اس کو نیریٹو کہتے ہیں۔ یہ نیریٹو نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا نیریٹو نہ کہیں اسے، یہ فیکٹ ہے، یہ قرآن مجید کا بنیادی اٹھان ہے۔ اللہ پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کو آپ مکنن مانیں۔ اصل جھگڑا جب بھی ہوا وہ اس بنیاد پر ہوا۔ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا کس بنیاد پہ تھا؟ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ رب کس معنی میں؟ وہ یہ کہتا تھا میں نے تمہیں بنایا ہے، وہ یہ کہتا تھا آسمان زمین میں نے بنائے ہیں، تمہیں بچے میں پیدا کر کے دیتا ہوں۔ پاگل تھا، اور اگر وہ یہ کہہ دیتا تو لوگ اسے پاگل کہتے، کوئی مان سکتا تھا اس کی بات کو؟ اصل بات اس میں بھی یہی تھی، وہ کس معنی میں کہہ رہا ہے؟ مکنن میں ہوں، رٹ میری ہے، میں اس کے سوا کسی اور الہ کو نہیں جانتا، یعنی کسی اور بادشاہ کو نہیں جانتا۔ آپ پورا پڑھ جائیے، فرعون کا اصل جو ہے نا بیان یہ تھا، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ تو جب میری ہے تو انا ربکم الاعلی۔ یہاں اگر بات جو ہے نا وہ مشکل لگے تو ذرا ایک اور سورہ توبہ میں آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ کو کہا کہ انہوں نے اخبار اور رہبان، ہبر کہتے ہیں بڑے عالم، جسے ہم علامہ کہتے ہیں، بہت بڑی بلا، آج کل اسکالر بھی کہتے ہیں، تو وہ ہبر ہے، اس کی جمع اخبار ہے۔ رہبان، راہب سے رہبان، درویش، صوفی جو ترک دنیا کیے ہوئے۔ اتخذوا احبارهم، انہوں نے اپنے اخبار کو، اور رہبانهم، اور اپنے رہبان کو، اربابن، رب بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ ایک اہل کتاب میں سے صحابی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے نزول کے بعد یہ بات کہی۔ جب بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھا جاتا ہے، سوال ہوتا ہے، تو آپ نے یہ بات کہی کہ ہم تو نہ انہیں سجدہ کرتے تھے، نہ ہم نے انہیں کبھی رب قرار دیا، نہ ہم نے کبھی ایک اس طرح کی کوئی تعلیم دی کہ یہ رب ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس شے کو وہ کہیں حلال تو تم مان لیتے تھے، اور جس کو وہ کہیں حرام تو تم تسلیم کر لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہوتا ہے، یہ اتھارٹی تو ان کے پاس تھی۔ تو حضور نے فرمایا جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے وہ رب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، ویسے تو یہ نہیں جو 40 منٹ میں سارے اس ایک بات پر لگا سکتا ہوں، اور یعنی گھمانے کے لیے نہیں، قرآن مجید کے اس طرح کے دلائل کی بنیاد پر آپ کے سامنے یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس رٹ کے اندر کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور یہ ساری جو لڑائی ہے یہ ہے ہی اصل میں اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی اس اتھارٹی کو آپ نے تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اب لیکن ہمیں آگے چلنا ہے، بات میں نے پوری کرنی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ جس کی اتھارٹی ہوتی ہے نا، اس کے جو فرامین ہوتے ہیں، جب اس کی اس اتھارٹی کو تسلیم کر لیتے ہیں تو در حقیقت آپ اس کے دین کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس اتھارٹی کے دین کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کے سامنے سورہ یوسف کے ایک واقعے کے حوالے سے یعنی اس کو ممیز کر سکتا ہوں، واضح کر سکتا ہوں، کھول سکتا ہوں کہ سورہ یوسف میں ایک واقعہ ہوا، آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے، اس کے بعد بھائی پہلی دفعہ آئے، دوسری دفعہ آئے، بنیامین کو انہوں نے اپنے پاس روکنے کی ایک خاص ترتیب بنی۔ اس ترتیب میں یعنی چلیں چھوڑیں باقی باتوں کو، یعنی یوسف کے بھائی جو ہیں بنیامین وہ چور ثابت ہو گئے۔ اب ظاہر ہے چور کی کوئی سزا ہوگی، کوئی قانون ہوگا، کوئی ضابطہ ہوگا جس کے تحت اسے سزا دی جائے گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی پوچھا بھائیوں سے کہ اگر کوئی چور تم میں سے ثابت ہو گیا تو اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو غلام بنا لیا جائے۔
ہم مسرفین کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، یعنی ہمارا یہاں جو قانون ہے اس قانون میں یہی سزا ہوتی ہے۔ اب یہ پہلے طے ہو گیا دونوں فریقین کے درمیان کہ بھائی اگر چور ثابت ہو گیا تو اس کو بدلے میں یہ سزا ملے گی، وہ غلام ہو جائے گا۔ بعد میں جب وہ پیالہ نکل آیا بنیامین کے اس تھیلے سے تو اب بنیامین وہاں پہ رک گئے۔ اصل تو روکنا ہی مطلوب تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بات میں جب اپنا کومنٹ کیا تو وہ کیا تھا، کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، وما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ دین الملک میں اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتا، یعنی بادشاہ کے قانون میں چوری کی سزا کوئی اور تھی، وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ یہ انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ ہم جو دوسری سزا ہے جو ہمارے یہاں دی جاتی ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا جی، ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پہ بادشاہ کے قانون کو دین الملک کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ دین الملک اسے کیوں کہا گیا کہ مقنن کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ تو جہاں مقنن اللہ ہو وہ دین اللہ ہے، اور جہاں مقنن بادشاہ ہو وہ دین الملک ہے۔ وہ امتحان ہو سکتے ہیں، جہاں مقنن جمہور ہوں دین الجمہور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم نے اللہ کی اس حیثیت کو تسلیم کیا تو دین سمجھ میں آئے گا، اگر اللہ کی اس حیثیت کو ہم تسلیم نہ کریں تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا دنیا اسلام، یعنی چھوڑیں اسلام کو، بھی جو ریلیجن کے اندر اس تصور کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ بالکل موجود نہیں۔ ریلیجن کا مطلب کیا ہے؟ آج معروف معنی کیا ہے ریلیجن کا؟ ریلیجن کا معروف معنی یہ ہے آپ کے ڈاگما کیا ہے، آپ کا ڈاگما کیا ہے، عقیدہ جسے ہم کہتے ہیں۔ ڈاگما میں نے جان بوجھ کے بولا، عقیدے سے ایمان بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں ڈاگما ایک یعنی جس کی کوئی عقلی بنیاد نہ ہو، جس کی پیچھے کوئی ریزننگ نہ ہو، جس پر آپ کا کوئی بے شک یقین نہ ہو تب بھی خیر ہے، آپ کا بس ایک عقیدہ ہے، پوٹلی ہے کہیں کنارے پہ رکھی ہوئی، جیسے کونے میں کوئی شے رکھ دیں ایسے ہی ذہن کے ایک طرف پڑی ہوئی ہے، تو یہ ڈاگما ہے۔ اس پہ بتایا جاتا ہے دنیا میں کہ یہ ریلیجن فیلڈ کی چیز ہے ڈاگما۔ یہ یعنی کوئی ریاست اپنا کوئی عقیدہ نہیں رکھے گی کہ لازمی لوگ یہ عقیدہ اختیار کریں، یہ فرد کی آزادی ہے، اس کی مرضی ہے جو کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ ریچولز ہوتی ہیں ورشپ کی، ہر مذہب کی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، مطلب ہندو مت میں بھی ہوتی ہیں، مسلمانوں کی بھی ہوتی ہیں، عیسائیوں کی بھی ہوتی ہیں، یعنی جس کو بھی آپ نے وہ عقیدے میں مانا ہے اس کو پوجنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، جسے ہم نماز کہتے ہیں، یا روزہ بھی ہے، حج زکوٰۃ وغیرہ بھی ہیں۔ اسی طرح ہر ایک کا چرچ جانا ہے، کسی کے ہاں وہ مندر میں جانا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ موڈ آف ورشپ ہر سوسائٹی کا، جس کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے آج کی دنیا میں کہ یہ بھی فرد کی مرضی پر ہوگا، اجتماعیت اس کے اوپر جبر نہیں کرے گی کہ تم اس طریقے کی عبادت کرو اور اس طریقے کی عبادت نہ کرو، آزادی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ سوشل کسٹمز ہوتی ہیں، مطلب ہر آدمی نے شادی کرنی ہوتی ہے، ہر آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے کوئی خوشی منانے کا کوئی طور طریقہ ہوتا ہے، پھر یہ کہ ہر ایک نے شادی کرنی ہے تو شادی کے ساتھ بھی رسومات جڑی ہوئی ہیں، اور ہر ایک نے مرنا ہے تو اس کے جسد کو ٹھکانے لگانے کے بھی کوئی طور طریقے ہوتے ہیں۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا پارسی، سب نے مرنا ہے، تو سب کے مذہب کے اندر اس کے کوئی نہ کوئی طور طریقے ہوتے ہیں۔ تو تیسرا کھانا یہ ہے، دنیا آج جسے ریلیجن کہتی ہے اسے ان 3 میدانوں تک یا 3 دائروں تک محدود کر دیتی ہے۔ زندگی کے جو دیگر گوشے ہیں جیسے سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، سماجی نظام ہے، کہتے ہیں کسی ریلیجن کا اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے، یہ ریلیجن کا دائرہ نہیں ہے، یہ دائرہ ہے سیکولرزم کا دائرہ ہے۔ یہ معروف تصور جو اس وقت ہے۔ اچھا، اس تصور کو لے کے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ مثلا یہ تو آپ نے بہت سنا ہے کہ ایک انگریز تھا، اس نے کتاب لکھی ہے، اس نے 100 سب سے زیادہ انفلوئنشل آدمیوں کی فہرست بنائی ہے، اور پھر ان میں سب سے اوپر محمد رسول اللہ کو رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، ٹھیک ہے، اس کا نام آتا ہے۔ اچھا، دی 100، اس نے اس کی وجہ کیا لکھی؟ اس نے وجہ لکھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از دی اونلی پرسن
who is supremely successful both in religious and secular field. अब समझ आई? ये वो चीज़ है जो हमारे बहुत से मजहबी लोगों को नहीं मालूम, एक गोरे को मालूम है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तारीख़ इंसानी की वाहिद शख्सियत हैं। ये ख़ास बात है उसकी, तारीख़ इंसानी की वाहिद शख्सियत हैं, सुप्रीमली सक्सेसफुल, भरपूर तौर पर कामयाब हुए हैं दोनों मैदानों में। कौन सा मैदान? दो, रिलीजियस मैदान भी और सेकुलर मैदान भी। मैं कहता हूँ बाकी सब कुरान बंद कर दो, हर चीज़ उधर रख दो, गोरे की ऑब्जर्वेशन को ले लो। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दायरे हैं वो दोनों बयान कर रहा है या नहीं कर रहा है? सेकुलर भी और रिलीजियस भी। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। दीन आपने कहाँ से सीखना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखना है। तो वो तो सेकुलर मैदान, अगर वो दीन का तकाजा नहीं था तो फिर उन्हें उस मैदान में जाके तो एक सुप्रीमली सक्सेसफुल बनने की क्या ज़रूरत थी? और ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तो इसकी बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपग्रेड किया है, लेकिन बाज़ गोरों ने इसी की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया है कि नबी का तो ये काम ही नहीं होता कि वो सेकुलर फील्ड के अंदर जाके जो है ना वो कोई काम करे। चुनाचे वो जो है ना एच.जे. वेल्स, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हमले किए हैं वो इसी बुनियाद पर किए हैं। बल्कि एक तो ये भी है, मोहम्मद एट मक्का, मोहम्मद एट मदीना, यानी मक्के वाला मोहम्मद और है, मदीने वाला मोहम्मद और है। और क्या और है? वो फिर बात खुली कि मोहम्मद फेल्ड एज प्रॉफिट एंड सक्सीडेड एज स्टेट्समैन। अब ये आपको सेकुलर और रिलीजन का फ़र्क मालूम हुआ ना? वो कहते हैं मजहबी एतबार से नाकाम हो गए, पैगंबर की हैसियत से, प्रॉफिट की हैसियत से नाकाम हो गए। मक्के में तो कामयाबी नहीं मिली, मदीने में आके उसे लगा ये स्टेट्समैन है तो स्टेट्समैन की हैसियत से कामयाब हो गए। इन सारी चीज़ों को अगर आप जमा करें तो मेरा ख्याल है कम अज़ कम हमें तो इस्लाम का तस्वुर वाज़ेह हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्लाम तो बिल्कुल खुल के सामने आ जाता है। मैंने जानबूझ के अपनी कोई किताबों के हवाले नहीं दिए, मैंने कहा चलें वो वाली ऐनक लगा के देख लेते हैं। अगरचे कि उन्होंने तनकीद की है, लेकिन ये कि उस तनकीद में हमें ये तो समझ में आ जाती है ना कि असल में दीन क्या है। तो असल में जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि रिलीजन एक अलग चीज़ है और दीन एक अलग चीज़ है। मैं रिलीजन अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मज़हब का लफ्ज़ बोलूँगा तो वो हनफियत और मालिकियत और शाफियत के साथ कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैं नहीं चाहता आप उस कन्फ्यूजन में पड़ें। उसको जब आप देखें, आप हनफियत की जब आप मज़हब की ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो क्या करेंगे? रिलीजन करेंगे? नहीं करेंगे, स्कूल ऑफ थाट करेंगे। तो वहाँ मज़हब का लफ्ज़ स्कूल ऑफ थाट के मानी में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि यहाँ मज़हब का लफ्ज़ रिलीजन के मानी में इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारी बहस इस वक्त रिलीजन के हवाले से कि इस्लाम रिलीजन नहीं है, मज़हब नहीं है, मतलब रिलीजन नहीं है। तो इस्लाम क्या है? इस्लाम दीन है। और दीन वो ज़िंदगी के तमाम गोशों पर मोहित होता है, सिर्फ रिलीजियस फील्ड की हद तक महदूद नहीं होता है। ये अब यहाँ तक हमारी बात पहुँच गई कि दीन वो चीज़ है कि जिससे ज़िंदगी का कोई गोशा बाहर नहीं होता, पूरी ज़िंदगी पर मोहित होता है। और इस पर गवाह हमारे दुश्मन हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जद्दोजहद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी पर मोहित थी। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। आगे दुनिया में सेकुलरिज्म का आगाज़ कब हुआ, इसकी तरफ हम आ जाते हैं। सेकुलरिज्म का इसके पीछे कई यानी यूँ समझ लीजिए कि वजूहात हैं, मोटिव्स हैं, अपने अपने हैं, मुख्तलिफ हैं। और बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ हो जाती है, मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते थे कि ग़ज़वा उहद में मदीने के अंदर मैसूर होकर जंग की जाए, और अब्दुल्ला इब्न उबई भी चाहता था, लेकिन दोनों का मकसद या मोटिव एक तो नहीं था ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बुनियाद पे चाहते थे और अब्दुल्ला इब्न उबई किसी और, बल्कि एक और चलें बात समझो, पाकिस्तान बनाया तो हो सकता है कि यानी अल्लामा इकबाल की सोच तो कुछ और थी, लेकिन नवाब भी तो पाकिस्तान बनाना चाहते थे। वो क्यों बनाना चाहते थे? उनकी कोई अपनी गरज थी, उसके साथ वाबस्ता। अगर कोई ये कहे कि अंग्रेज़ भी बनाना चाहता था, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अंग्रेज़ भी बनाना चाहता होगा, उसका अपना कोई लुच होगा जो तलना चाहता होगा, ठीक है ना। एक राय ये भी है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट भी चाहते थे यार ये मुस्लिम से जान छूटे, ये जाएँ, तो हो सकता है, ये बात भी हो सकती है। तो एक काम के पीछे कई सारे लोगों के अपने अपने मकासद हो सकते हैं, इसमें कोई यानी दो आरा नहीं है। तो अब आ जाएं इस चीज़ की तरफ
کہ جو سیکولرزم آیا تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وجہ ہو، ایک سے زیادہ وجوہات بھی اس کے آنے کی ہو سکتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے دو بڑی وجوہات رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے اقتدار نکلا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے آ کے جو پرانے ریلیجن ہیں ان کا پہلے ہی ستیہ ناش پھیر دیا تھا، ان کی کوئی عقلی بنیاد باقی نہیں چھوڑی تھی۔ جس طرح قرآن مجید نے لا الہ پہ زور دیا تو ہر طرح کے الہ کا یوں سمجھیے کہ عقلی طور پر، علمی طور پر انکار ہو گیا، مطلب رد ہو گیا، مکمل رد ہو گیا۔ یہ چیز انسانیت میں گئی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہوا کہ چونکہ کچھ تو پاپائیت کے اندر جبر بہت تھا، چونکہ ان کا عقیدہ ہی ایک ایسا عقیدہ ہے جو عقلاً ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے عقل پر پیرے انہوں نے بٹھائے، فلسفے پہ پیرے انہوں نے بٹھائے، منطق پر پیرے انہوں نے بٹھائے۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ یہ مولوی پابند کر کے رکھتے ہیں، یہ اسلام نے پابند نہیں کیا۔ اسلام نے تو لاجک کو اور فلسفے کو پروان چڑھایا ہے۔ یہ ضرورت تھی پادریوں کی، کیونکہ ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا، لاجک کی کسی معیار پر پورا نہیں اترتا، ایک میں تین اور تین میں ایک، آخر کوئی کیسے اس کو لے کے چلے گا؟ وہ اصلاً ڈاگما تھا جس کا عقل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ چنانچہ اسے جبر کے زور پر جو ہے نا وہ مسلط کر کے رکھا گیا۔ اور یہ اصل میں اسلام ہی تھا کہ جس نے یہ تصورات دیے۔ جیسے آج ہم مغرب میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو تب اسپین اور گرناطہ کی یونیورسٹیاں مسلمان چلا رہے تھے اور ڈارک ایج سے ویسٹ کو نکالنے کا کام کر رہے تھے، روشنی لے کے پھیلا رہے تھے، اور دشمن کے بچوں کو لارڈ مکالے کی طرح نہیں پڑھا رہے تھے بلکہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت ان کو علم منتقل کر رہے تھے۔ جب وہ نوجوان نکلے پھر رفتہ رفتہ ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی، رینائسنس، لیکن وہ انتہا پسندی کی طرف چلی گئی۔ انسان کا رجحان انتہا پسندی کی طرف جانے کا ہوتا ہی ہے، یا تو پکے مومن ہیں یا پھر ایک دم کافر قرار دے کے تو واجب القتل قرار دے دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، پھر خود کش دھماکے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہا پسندی انسان کی گھٹی میں ایک طرف سے نکلے گا تو دوسری ایکسٹریم پہ چلا جائے گا۔ تو وہ مذہب بیزار ہو گئے، اس لیے کہ مذہب نے انہیں اندھیرے میں رکھا تھا۔ یعنی ویسٹ مذہب اس کی مذہب سے بیزاری کی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں، کیوں کہ اس کو مذہب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھنے دیا گیا اور وہ اندھیرے میں رہا، ڈارک ایج میں رہا۔ لہذا جب ان لوگوں کا غلبہ ہوا تو انہوں نے اپنی حد تک تو مذہب کا کر دیا انکار۔ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ مذہب بیزار ایلیٹ ہے، لیکن انہوں نے رواداری کا مظاہرہ کیا، روشن خیالی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم باقی مولویوں کو داڑھیوں سے پکڑ کے لٹکائیں گے نہیں، جو بس ٹھیک ہے، اپنے ریلیجن کے فیلڈ کے حد تک آپ اپنے مذہب کے اوپر عمل درآمد کر سکتے ہو۔ یہ زندگی کا اجتماعی جو گوشہ ہے نا، اس میں کسی مذہب نے چون چرا کوئی بھی نہیں کرنی ہے، ختم کہانی مذہب کی۔ لیکن اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہ ہے کہ خدا بیزاری ہے۔ یہ آج کی سوسائٹی کو کہتے ہیں گاڈ لیس سوسائٹی۔ اور ابھی آپ ایک لفظ استعمال کر رہے تھے، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ انسان کو اتنا سیلف سفیشینٹ بنا دو کہ اسے خدا کی ضرورت نہ رہے، خود مکتفی کر دو۔ اصل میں انسان ضرورت مند ہے تو وہ کسی یعنی سپر نیچرل کا کی اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ پھر اس سے دعائیں کرتا ہے، یہ میری ضرورت پوری ہو جائے، وہ ضرورت پوری ہو جائے۔ تو انسان کو سیلف سفیشینٹ کر دو تاکہ اسے وہ مستغنی ہو جائے، اپنی ضرورتیں خود پوری کریں۔ اور اس میں یہ آخری قدم ہے، یہ آج کل جس کا بڑا شور ہوا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ میں اگر اسے سمپلی بیان کروں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ یہی ہوگا جی کہ جو کامن سینس ہے، جسے آلویز ریئر سینس کہتے تھے، وہ کامن ہو جائے گی۔ لیکن کامن کرنے کے لیے اب ظاہر ہے میں کودن ہوں، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میری عقل کو اگر کامن لیول پہ، یعنی وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لیول ہے، اس لیول پہ لے کے جانا ہے تو میرے اندر جو چپ فٹ کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، تو میں تو والنٹیئرلی لگواؤں گا نا۔ ابھی میں جو ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی 2 + 2 4 کیسے ہوتے ہیں، تو اگر میرے اندر کوئی ایسا آلہ لگ جائے کہ میں ایک دم نیوٹن بن جاؤں تو کیوں نہیں لگواؤں گا؟ لیکن وہ میرا ریموٹ کنٹرول ہوگا۔ تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اصل میں یوں سمجھیے دجال کے دور کی دہلیز ہے جس پر ہم قدم رکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ انسان کو یعنی اپنی ضرورتیں آپ پوری، یعنی اپنا خدا خود بن جائے، اپنے یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا رب العالمین ہے، تو یہ اپنا رب تو بن جائے نا، چھوڑیں باقی، تاکہ اسے کسی رب کی ضرورت نہ رہے، کسی داتا کی ضرورت نہ رہے، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا،
تو انسان اتنا پاورفل ہو جائے کہ اس کے ارادے ٹوٹے ہی نہ، جو وہ کرنا چاہے وہ کر سکے. تو یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ ممکن بنا رہے ہیں، یہ ممکن بنا رہے ہیں. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تھوڑا سا سہارا نہیں ہے، بہت بڑا سہارا ہے. تو بہرحال اس لیول پہ، ہائر لیول پر سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہے جو عام طور پر ہم اکیڈمک لیول پہ سمجھتے ہیں. اکیڈمک لیول پر اس کا مطلب یہ ہے ہر ریلیجن کو آزادی ہے. ہر ریلیجن جو ہے وہ اپنے اس ریلیجس فیلڈ کے اندر آزاد ہے، اس کا ماننے والا جو چاہے عقیدہ رکھے، جس طرح چاہے وہ پوجا پاٹ کے طریقے اختیار کرے، جس طرح چاہے اپنی جو بھی رسومات ہیں، سماجی رسومات، ان کو بروئے کار لائے. ریاست اس کے اندر مداخلت نہیں کرے گی. آپ نے سنا ہوگا وہ جو کہا جاتا ہے ریاست کا کوئی وہ دین نہیں ہوتی، کیا نہیں ہوتا جی، مذہب نہیں ہوتا. ہاں، تو وہ مذہب اس معنی میں نہیں ہوتا کہ ریاست ان معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرے گی، ہر آدمی آزاد ہوگا. تو دیکھیں اس معنی میں سیکولرزم کو کہنا یہ کہ یہ جو ہے نا وہ ہے یہ کیا ہے جی، بے دینی ہے یا یعنی لا مذہبیت ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی یہ ہمہ مذہبیت ہے. ہاں، لا دینیت ہے. یہ دین جو ہے کسی اور کو نہیں، یہ خود دین ہے. اور اس ہائر لیول کے اوپر اس کی اپنا عقیدہ بھی ہے، اس کی اپنی یعنی سماجی رسومات بھی ہیں، پوجا پاٹ کے طریقے بھی ہیں. اب یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ کسی کی ریٹ چیلنج کرنے والی بات ہے، لیکن کیا کریں، آپ نے مسئلہ رکھا ہے تو پھر بات تو کرنی پڑے گی. میری بات سنیں، یعنی ہائر لیول کے اوپر کہ یہ کوئی خدا کو ماننا تو ضروری نہیں ہے نا. آج کا دانشور بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ دریے ہوں، ایتھیسٹ ہوں. اصل میں تو یعنی کمال کو تو عقل کی وہ پہنچتا ہے نا کہ جو خدا کا انکار کرے. باقی تو یہ ابھی للو پنجو ہیں، ان کو کیا پتہ دقیانوسی خدا کو اس زمانے میں مانتے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، ان کی تعلیم نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ باتیں دل میں ہوتی ہیں، زبان پہ نہیں کہی جائیں گی. تانا وانا کہیں نہ کہیں ہو جائے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن باقاعدہ قانون کا درجہ یہ چیزیں نہیں اختیار کر سکتی، کیونکہ قانون کی سطح پر وہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ آزاد ہیں آپ جو بنائیں. لیکن اصل میں جو ایک پیور سیکولرسٹ ہوگا اور انٹلیکچوئل سیکولرسٹ ہوگا، اس کے دل میں جو بات رچی بسی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ دقیانوس ہیں جو کسی کو مانتے ہیں. جیسے کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہندو جو ہے نا اگر اتنے بتوں کو مانتے ہیں تو اسٹوپڈ ہے نا. تو بس اسی جگہ پہ آپ کو بھی رکھتے ہیں، جو نام بے شک ان کا عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، لیکن جو پیور سیکولرسٹ ہوگا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ دقیانوسیت ہے، عقیدہ ہے. اور بھی ہیں، چلیں چھوڑیں اس کے، وہ بھی پورے عقائد ثلاثہ ہیں ان کے بھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ پوجا پاٹ کے طریقے بھی ہیں. ان تازہ خداؤں میں پھر خدا کون بنتا ہے؟ وطن بنتا ہے نا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو اس وطن کے ساتھ کچھ رسومات عبودیت جڑی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ یہ ترانے کے لیے قیام، یہ جھنڈے کے لیے سلامی. تو یہ بھی پورا ایک نظام ہے جہاں تجہیز و تکفین کا بھی پورا ایک نظام ہے. آپ سفید کفن میں لپیٹ کے دفناتے ہیں نا مردے کو، اور کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں اور مغفرت کی دعا پڑھتے ہیں. تو کوئی گولے بھی تو مارتا ہے کہ نہیں مارتا؟ بغل بھی بجاتا ہے کہ نہیں بجاتا؟ اور جھنڈے میں لپیٹتا ہے کہ نہیں لپیٹتا؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ سماجی رسومات نہیں ہے، مراسم عبودیت نہیں ہے؟ ہمارے ملک میں جو بہت بڑے جو چلیں وہ صافی صاحب ہیں، ایک بہت سیکولر مبلغ سیکولرزم کے. تو آج ہی کی خبر ہے، میں نے تو آج صبح ہی دیکھا ہے کہ ان کے بیٹے نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا ہے. تو دیکھیں ریلیجن بن گیا ہے نا سیکولرزم. یہ کس مذہب میں ہے؟ معروف ریلیجنز میں سے کس ریلیجن میں اس چیز کی اجازت ہے؟ کسی ایک ریلیجن میں بھی نہیں ہے. تو یہ چیز اب آگے بڑھ کر ریلیجن کے درجے میں آ گئی ہے. تو میں اصل میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک اس کا سافٹ فیس ہے جو دکھانے کا ہے، جو اکیڈمیا کی لیول پر ہے. ایک اس کا ہارڈ فیس ہے
جو قرآن نے بتایا اور آپ کو نہیں ملے گا. عملاً نظر آ جائے گا لیکن حقیقتاً وہ قرآن نے بتایا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کرے زمین میں فساد پھیل جائے. وہ فساد کیا ہوگا؟ یہ سورہ حج میں کھولا ہے. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ. گرا دیے جائیں مندر بھی، مسجدیں بھی، خانقاہیں بھی، ہر پوجا کی جگہ جو ہے وہ گرا. دیکھیے کہتے کیا ہیں کہ سب کو رکھیں گے. قرآن نے یہ بتایا چھوڑیں گے ایک کو بھی نہیں. سمجھ آئی نا میری بات؟ یہ ہارڈ فیس ہے. یہ مت سمجھیں یہ چیز گزر گئی. آج کے دور میں وہی شراب بک رہی ہے جو پہلے موجود تھی شیطان کی، صرف بوتلیں بدلی ہیں، لیبل بدلا ہے، اندر وہی چیز موجود ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے. جہالت قدیمہ اور جاہلیت قدیمہ اور جاہلیت جدیدہ ایک ہی ہیں، اوریجن ایک ہے. ان کے جو ہے نا برانڈ بدل گئے ہیں، بوتلیں بدل گئی ہیں، شکلیں بدل گئی ہیں، صورتیں بدل گئی ہیں، اسپرٹ وہی ہے. تو یہ مت سمجھیں کہ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں دنیا میں سب سے بڑا سیکولر ملک، جمہوری ملک کون سمجھا جاتا تھا؟ انڈیا. اب دیکھا اس کا سیکولرزم کہاں پہنچا ہے. آ رہی ہیں خبریں آپ کے پاس اس کے سیکولرزم کی. اور میں آپ کو بتاؤں چند دنوں کی بات ہے، آپ ویسٹ میں بھی دیکھ لیں گے، اور اس میں رگڑے میں صرف مسلمان ہی نہیں آئیں گے، یہودی بھی آئیں گے، پادری بھی آئیں گے. جب قرآن نے کہا ہے، اور یہ حالات بن رہے ہیں ویسٹ میں. یہ جو وائٹ سپریمیسی کی تحریک ہے یہ ہندو سپریمیسی سے بالکل ملتی جلتی تحریک ہے. جس سیکولرزم کا جو کون سا سیکولرزم جو ظاہری سیکولر یعنی جو سافٹ سیکولرزم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے کئی موٹیوز ہو سکتے ہیں. تو ایک یہودیوں کا بھی موٹیو تھا اس سیکولرزم کے پیچھے، ان کا اپنا ایک مفاد بھی تھا، اس لیے کہ وہ اقلیت میں تھے. ان کی کسی ملک میں جگہ نہیں بنتی تھی. دیکھیں نا، مسلمانوں کا ملک ہو سکتا ہے، ہندوؤں کا ملک ہو سکتا ہے، عیسائیوں کا ملک، یہودی کدھر جائے گا؟ یہ سیکولرزم سب سے زیادہ یہودی کو سوٹ کرتا تھا کہ جب سارے ایکول ہو جائیں گے تو ہم تھوڑے سے ہونے کے باوجود بھی برابری کی سطح پہ آ جائیں گے. بنایا انہوں نے، اس میں محنت کی. ایک چیز اکیڈمی کی سطح پہ ہو، علمی سطح پہ ہو، اس کے نفاذ کے لیے تو علیحدہ محنت کرنی پڑتی ہے نا. تو وہ محنت یہودیوں نے کی، لیکن اس کا مکھن سب سے زیادہ مسلمانوں نے کھایا، یہودیوں سے بھی زیادہ مسلمانوں نے کھایا. یہ بات آپ کو عجیب لگے گی. بھائی ہندوستان میں مسلمان آج تک کیوں سیکولرزم کے حامی ہیں؟ ویسٹ میں جو جا کے ہم آباد ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ مظاہرے کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی توہین کیوں ہو گئی اور یہ کیا ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا اور مسجدیں بنا، یہ سب کس کی بدولت ہے بھائی؟ سیکولرزم کی بدولت ہے. اب یہاں ایک بات ہے، اسے سمجھ لیجئے. ہمارے ہاں ایک انتہا پسندی، علمی انتہا پسندی یہ ہے ٹوٹل ریجیکشن کی. جو بھی شے آئیے ساری کی ساری غلط ہے، اٹھا کے پھینک دو. اعتدال یہ ہے کہ اس کے اندر جو غلط ہے اور جو صحیح ہے اس کو چھانٹو، علیحدہ کرو. کیوں؟ محض شر اپنا وجود برقرار رکھ ہی نہیں سکتا. باطل کا کوئی وجود نہیں ہوتا. شراب کا کوئی وجود ہے؟ باطل کا کوئی وجود نہیں ہوتا. جو شے بھی دنیا میں پھیلی ہے، پھولی ہے، ترقی کی ہے اس نے، اس کے اندر ضرور حق کا کوئی نہ کوئی عنصر ہوگا. وہ ڈھونڈو، وہ آپ کے فائدے کی چیز ہے. الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے. وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، اس کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے. میری گم کی ہوئی چیز اگر کہیں ملے تو سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ میں ہوں گا. حیث وجدہا، جہاں اسے وہ مل جائے. تو یہ بات میں نے شروع کی تھی کہ دنیا میں یہ سارے مذاہب کے لیے آزادی سب سے پہلے کس نے متعارف کروائی؟ اسلام نے. اس کے بعد مسلمان اگر تنگ نظر ہو گئے، اگرچہ کہ مسلمان کبھی نہیں ہوئے لیکن بالفرض اگر ہو گئے، تو دوبارہ اس تعلیم کی کو رواج دنیا میں اگر وسط نے دیا ہے تو ہماری گمشدہ متاع کو انہوں نے نکال کے تو صاف صوف کر کے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور لپیٹ لپوٹ کے، کچھ گڑمڑ کر کے، کچھ خرابیاں پیدا کر کے وہ سامنے لے کے آ گئے ہیں. تو اب آپ اسے سمجھ لیں کہ اس کا جو غلط حصہ ہے اسے چھانٹ کے اس کا رد کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی اسلام بھی ایک ریلیجن ہے اور اس کا بھی کوئی جو ہے نا وہ سیکولر فیلڈ کے اندر عمل دخل ہمیں گوارا نہیں ہے. یہ غلط حصہ ہے. باقی ہمارا مذہبیت والا حصہ، لا اکراہ فی الدین، قرآن جو کہتے ہیں یہاں دین بمعنی مذہب ہے، یہاں دین بمعنی نظام حیات نہیں ہے.
یہاں دین بمانا مذہب ہے، اور اس حیثیت میں قرآن مجید آزادی دیتا ہے، کوئی جبر نہیں ہے کسی کے اوپر، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے مذہب اختیار کرے۔ اللہ نے بھی جبر نہیں کیا، اللہ اپنے بندوں کو بھی جبر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کے عقیدے کو زبردستی تبدیل نہیں کیا جائے گا، کسی کو اس کی عبادت سے زبردستی روکا نہیں جائے گا۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات ہیں، تو یہ پہلے اسلام نے دی، اور اگر دنیا نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری ہی دی ہوئی چیز ہے جو عالمی سطح پر قبول ہو گئی، تو اس کی ٹوٹل ریجیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جو غلط ہے اسے ریجیکٹ کرنا چاہیے، جو صحیح ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ یہ ایک جو نئی بات آ گئی سامنے، چلے میں بس اسی پہ ختم کر لیتا ہوں۔ اس کی میں ذرا وضاحت کر دوں۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، مذہب کی سطح پہ جبر نہیں ہے، کیا نظام کی سطح پہ بھی جبر نہیں ہے؟ دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے نا، دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہوگا تو دین جب قبول کرنے کی باری آئی نا، وہ عقیدے کی بات ہو گئی نا، وہ تو عقیدے کی بات ہو گئی، اس میں جبر نہیں ہے۔ لیکن لا آف دا لینڈ کے معاملے میں، نظام حیات کے معاملے میں جبر ہے، وہاں تو جبر ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکوں کو یہ بات ناگواری کیوں نہ گزرے، محمد الرسول اللہ اسے غالب کر کے چھوڑیں گے۔ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لڑو ان سے جب تک ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کا نہ ہو جائے۔ آ گیا جبر یا نہیں آیا؟ یہ تو ابھی میں نے صرف آیتیں پیش کی آپ کے سامنے، اور بھی بہت سی ہیں لیکن میں بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو صحابہ کرام جاتے تھے، عملی نمونہ، وہ 3 مطالبے رکھتے تھے نا، اسلام قبول کر لو ہمارے بھائیو، یعنی یہ اپنی مرضی سے ہوگا، یہ جبر سے نہیں ہوگا، اسلام قبول کر لو، بھائی ہو گئے، برابر ہو گئے۔ اچھا اسلام قبول نہیں کرتے نہ کرو، آزادی ہے تمہیں، لیکن جزیہ دینا ہوگا اور چھوٹے بن کے رہنا ہوگا۔ لا آف دا لینڈ اسلام کا ہوگا، قانون اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے آپ کو رہنا ہوگا۔ اور یہ دونوں باتیں اگر قبول نہیں ہیں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی، یعنی مذاکرات ان 2 باتوں پر ہوں گے، یا مسلمان ہو جاؤ، مسلمان نہیں ہوتے تو وہ ذمہ کا سٹیٹس قبول کرو، نہیں تو پھر جنگ ہوگی۔ سعد بن ابی وقاص جو فاتح ایران ہیں، ان سے یہ بات پوچھی گئی اور انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان، جہالت کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم سے نجات دے کر اسلام کے عدل میں لائیں۔ ان میں سے ایک کام زبردستی نہیں ہوگا، ایمان کی طرف زبردستی نہیں لائیں گے، وہ تعلیم سے ہوگا، لیکن بادشاہوں کا ظلم ختم کرنے کے لیے تو زبردستی کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر تو ظلم ختم نہیں ہوتا۔ اچھا یہ اگر کسی کو عجیب لگے، اچھمبے کی بات لگے، بھئی یہ کیوں زبردستی کیوں ہے، تو بھئی جمہوریت تعلیم اور تلقین سے آئی ہے یا زبردستی سے آئی ہے؟ انقلاب سے آئی ہے نا، ہاں، کروڑ 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مار کے آئی ہے، خون بہا کے آئی ہے۔ اور کمیونزم، ہاں وہ بھی زبردستی ہی آیا ہے، وہ تو خیر بعد میں بھی زبردستی ہی ہے، اس کی کیا کہنے۔ اسی طرح ایک بات یہ سمجھ لیں، امریکہ عراق پر حملہ آور ہوا، کس سلوگن پر؟ صدام کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے۔ وہ تو بہانے جو انہوں نے ایک بات عام کی، صدام حسین کے ظلم سے اس کی عوام کو نجات دلانے کی۔ وہ سعد بن ابی وقاص کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کیوں آئے ہیں؟ بادشاہوں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں۔ امریکہ افغانستان آیا، کیوں آیا؟ کیا دعویٰ کیا اس نے؟ اپنے لوگوں کے سامنے کیا بات رکھی کہ وہاں دہشت گردی ہے اور لوگ مجبور ہیں اور غلام ہیں، مظلوم ہو گئے ہیں، ان کو آزادی دلانے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ اور یہ تو ہمارا مشن تھا، یہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ تو جو بھی دین ہوگا نا، دین، وہ اس سطح پر اپنی رٹ کو قائم کر کے چھوڑے گا اور اس کے لیے اپنے سارے وسائل بروکار لائے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت دین شرک ہے، دین توحید نہیں ہے۔ ہم رخصت، وہ اقبال نے کہا نا کہ ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ آج کی دنیا اوروں نے سنبھالی ہے، نعرے سارے اسلام والے، عدل قائم کرنا اسلام کا نعرہ ہے یا نہیں؟ ظلم کا خاتمہ اسلام کا نعرہ ہے یا نہیں؟ مذہب کی آزادی اسلام کا نعرہ ہے یا نہیں؟
تو بول سارے اسلام والے، کام سارے ظلم والے ہیں، اور وہ جو دین کی سطح ہے اس سطح پر جبر کے ساتھ، زور کے ساتھ، یہ دنیا کی معروف حقیقت ہے۔ یہ اسلام نے کوئی عجیب بات نہیں کی ہے، جس کا بھی جو نظام ہے وہ زبردستی دوسرے کے اوپر قائم کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ دلیل بھی لے کے آتا ہے کہ یہ تو ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ہم عدل قائم کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حقیقی عدل کس نے قائم کیا۔ دیکھیں یہاں آ کے وہ بحث کھل جاتی ہے۔ ہماری کیا مجبوری ہے جب ہم ملوکیت کی بات کرتے ہیں؟ ہم کچھ شخصیات کو زیر بحث لانے کے لیے یہ بات نہیں کرتے، نہ کسی کی توہین کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہ کسی کی تنقیص کرنے کے لیے کرتے ہیں، نہ کسی کو بانس پہ چڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں آ کے ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم عرب امپیریلزم کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہم اس وقت امریکی امپیریلزم کی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اگر عرب امپیریلزم جائز ہو سکتا ہے تو امریکی امپیریلزم بھی جائز ہو جائے گا۔ تو ہم اس لیے یہ بحث لے کے آتے ہیں کہ خلافت اور تھی، ملوکیت اور ہے۔ ہم جب اسلام کی بات کریں گے تو وہ خلافت والا اسلام ہوگا، اور خلافت وہ نہیں کہ جو 1924 میں ختم ہوئی، خلافت وہ جو حضرت حسن پہ آ کے ختم ہو گئی، یا جس کا ایک تھوڑا سا جھلک جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نظر آئی۔ ہم تو اسے خلافت حقیقی مانتے ہیں، اسی کے یا کی بات کرتے ہیں۔ اور یہی وہ بات تھی جو اقبال نے کی تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک خطے کے یعنی آزاد ہو ہی جانا ہے۔ جب یہ ہو جائے گا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم کے دور میں جو اسلام کے چہرے پہ داغ و دبے لگ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ بات یقین رکھیں، اس وقت اسلام کا اصل مقابل نہ یہودیت ہے، نہ نصرانیت ہے، نہ ہندو مت ہے، کیونکہ یہ سارے ریلیجن ہیں۔ اسلام کا اصل مقابلہ اگر کسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے یا کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے تو وہ سیکولرزم ہے، جو ایک مکمل دین ہے، اور دوسری طرف دین اسلام ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ سیکولرزم قائم ہے، نافذ ہے، غالب ہے، اسلام صرف علمی اور فکری طور پر ایک دین ہے، حقیقت میں دین نہیں ہے، یعنی عملاً اس کا نفاذ کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیں جب عملاً نافذ نہ ہو نا، جیسے ایک بادشاہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاقہ فلانے بادشاہ کا ہے، لیکن وہاں پہ حکومت کوئی اور کر رہا ہو تو وہ بادشاہ تو کیا ہوگا؟ جیسے ایک علاقے پر ایک وقت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک خطہ زمین کے اوپر بیک وقت دو دین نہیں ہو سکتے۔ اگر سیکولرزم وہاں پہ موجود ہے تو دین اسلام موجود نہیں ہوگا، مذہب اسلام موجود ہوگا، اور جہاں پہ اسلام غالب ہوگا تو وہاں پہ سیکولرزم موجود نہیں ہو سکتا، علمی طور پر موجود ہو سکتا ہے، عملاً موجود نہیں ہو سکتا۔ آج پوری دنیا میں اسلام بطور دین موجود نہیں ہے۔ ہم رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، اور زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ عقیدے کی بحث باقی رہ گئی ہے، عملی جو اس کے مختلف پہلوؤں پر اثرات تھے وہ اب رخصت ہو گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔